हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन के नाम को मुबारक कहते हैं एक और मौका के लिए जो खुदावन ने हमें दिया कि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी प्रस्तिश करें और उसके सजदे उसके हजूर सजदों में हम गिरें और उसको मुबारक कहें। खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि उसकी मोहब्बत जो हमसे करता है वो लाजवाल है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और इसी तरह से हमें भी दिन ब दिन उसकी कुर्बत में, उसके मसा में, उसकी हजूरी में हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, हमारी ये डिज़ायर होनी चाहिए। जिस तरह से हम ज़बूर में पढ़ते हैं कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, हमारी रूह खुदावन की प्यासी उसी तरह से हो। ये हमारी रोज़मर्रा की दुआ होनी चाहिए। क्या खुदावन, हम तेरी हजूरी में, तेरे मसा में हम डूब जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसमें स्विम करें और तेरी हजूरी का एक गहरा एक्सपीरियंस जो हमें पहले नहीं हुआ, हम वो लेना चाहते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद से कहें, या खुदावंद आज तू हमें छू। है खुदावंद, इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं खुदावंद, और हम जानते हैं कि तू हमारी आवाज़ को इस वक्त सुन रहा है, तू हमारी दुआओं पर कान लगाता है खुदावंद। और ऐ खुदावंद, जब तेरी हजूरी में हम हाजिर होते हैं तो तू ऐ खुदावंद वहाँ मौजूद होता है, क्योंकि तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूँ। ऐ खुदावंद, इस वक्त ऐ खुदावंद हमें ऐ खुदावंद तू छू। जब तेरी प्रस्तिश करें तो ऐ खुदावंद हम ऐ खुदावंद उस तौर से, ऐ खुदावंद उस तरीके से ऐ खुदावंद तेरी प्रस्तिश करें, तेरे नाम को ऊंचा करें ऐ खुदावंद, जो इसके तू खुश हो सके जिससे, और जो तेरे हजूर एक राहत है कि इस खुशबू की मानित पहुँच सके। ऐ खुदावंद, आज तू हमारी आवाज़ों को ऐ खुदावंद मसा कर, इन साज़ों को मसा कर, और ऐ खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों में एक बड़ा काम हो। ऐ खुदावंद हमारी अपनी ज़िंदगियाँ ऐ खुदावंद ब्लेस हो सकें, और ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में और आगे बढ़ सकें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, अपनी आंखों को ऐसे बंद रखते हैं, इकरार करेंगे, या खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ। जैसे एक मछली पानी के बगैर मुर्दा है, हमारी रूह भी तेरे बगैर मुर्दा है खुदावंद। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी मामूरी, दे अपना मसा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू ईमान से कहेंगे, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा,
आ रुआ, तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा, तू आ रुआ, तू आ रुआ। हालेलुया। जब उसको हम पुकारते हैं तो वो मौजूद होता है। आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। उससे पुकारेंगे, ईमान से जब उसे पुकारेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आज वो हाजिर होगा और आपकी ज़िंदगी को वो बदलेगा। आपकी ज़िंदगी में वो काम करेगा जो कि शायद आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज ज़रूरत यह है कि हम उसे ईमान से यकीन करते हुए उससे बुलाएं, उससे कहें या खुदा आज तू आ मेरी ज़िंदगी में, तू बस इसमें तू रह, और ये सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए रास्ता है। आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी, 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 मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। हाथ अपना यीशु वधा, हाथ अपना यीशु वधा, हाथ अपना यीशु वधा, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी।
ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਰੋਕੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਰੋਕੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, 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 ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ। ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह हमारा ज़ोर बाजू है, और कलाम में साफ लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो कि बशर को अपना बाजू जानता है। हमें अपना तवक्कल, हमारा इत्काद सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। जब हम पानियों में डूब रहे होते हैं तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है जो कि अपना हाथ बढ़ाता है, हमें गहरे पानियों में से खींच के बाहर निकालता है। आमीन। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, ये हवा यरी तो डोंट वरी, और ये बात सच है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, जब हमारे साथ होता है तो हमें किसी मौत की भी फ़िक्र नहीं होती, हमें उससे खौफ नहीं होता, क्योंकि खौफ जो है वो है शैतान की तरफ से। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए है कि हमारे तमाम खौफों को, तमाम हमारी बीमारियों को, तमाम नाकामियों को वो मिटाए और हमें कामयाबी दे। आमीन। इसलिए कहेंगे, मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल रहंदा है। क्या कहता है हमसे? डरी ना मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल रहंदा है। डरी ना मैनू बस कहंदा है, मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मिलके तमाम खौफ को, तमाम डर को हमने हुक्म देना है कि आज हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई अब से जगह नहीं रही। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ज़िंदगी में रहता है और हम किसी चीज़ से नहीं डरते। आमीन। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा,
میرا زندہ خدا میرے نال ہے، یسو میرے نال رہندا ہے، ڈری نہ مینوں بس کہندا ہے، یسو میرے نال رہندا ہے، ڈری نہ مینوں بس کہندا ہے، میں کیوں ڈراں، میں پھر کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے، میں پھر کیوں ڈراں، میں پھر کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے۔ جتھے بھی میں جاواں میرے اگے اگے چلدا، لکھاں لکھ دوت میری راکھی لئیوں کلدا، جتھے بھی میں جاواں میرے اگے اگے چلدا، لکھاں لکھ دوت میری راکھی لئیوں کلدا، کیڑے لفظاں نال کراں شکر ادا، کیڑے لفظاں نال کراں شکر ادا، ہر پاسے اودا ہی جلال ہے، میں کیوں ڈراں، میں پھر کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے، میں پھر کیوں ڈراں، میں پھر کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے۔ ہوے گی نہ کمی کدی مینوں کسے چیز دی، کرے ہر لوڑ پوری اپنے عزیز دی، ہوے گی نہ کمی کدی مینوں کسے چیز دی، کرے ہر لوڑ پوری اپنے عزیز دی، لبدا علی جویں کمی ہوئی پیڑ نوں، لبدا علی جویں کمی ہوئی پیڑ نوں، کردا انج میری پال ہے، میں کیوں ڈراں، میں پھر کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے، میں پھر کیوں ڈراں، میں پھر کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے، یسو میرے نال رہندا ہے، ڈری نہ مینوں بس کہندا ہے، یسو میرے نال رہندا ہے، ڈری نہ مینوں بس کہندا ہے، میں کیوں ڈراں، میں پھر کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے، میں کیوں ڈراں، میں پھر کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے۔ ہلیلویہ، ہم ایک پاورفل فوج کا حصہ ہیں اور اس وجہ سے ہم کمزور نہیں ہیں، دنیا میں جتنی مرضی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، ہم ان کا آرام سے سامنا اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ سب سے پاورفل فوج ہے، خداوند یسوع مسیح جس کا لیڈر ہے۔ اسی طرح سے ہم ورشپ میں آگے بڑھتے ہیں اور خوبصورت گیت گائیں گے جو کہ پاسٹر انڈس مل نے لکھا ہے، جب جب گناہ کا سوچا
پھر یاد تیری آئی. بڑا خوبصورت گیت ہے, ون آف مائی فیوریٹ سانگ ہے. اور یہ سانگ جو ہے, یہ گیت جو ہے, ہم سے یہ بات کرتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کا خوف ہماری زندگی میں ہے تو جب گناہ ہمارے نزدیک بھی آتا ہے, ہم ڈیلی جب لائف گزارتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں شاید پتہ ہوتا ہے یا نہیں پتہ ہوتا, لیکن جب روح القدس ہمارے اندر ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے برعکس ہے, اس کی مرضی کے خلاف ہے, تو ہمارے اندر سے ہی پاک روح ہمیں ہدایت کرے گا کہ یہ چیز غلط ہے. اور اس لیے جب گناہ آتا ہے تو ہم خداوند کی طرف دھیان لگاتے ہیں. بڑا خوبصورت گیت لکھا گیا ہے, پھر یاد تیری آئی, یسوع تیرے ہوتے گناہ میں کیسے کروں. آمین. جب گناہ کا سوچا پھر یاد تیری آئی, اور کلوری کی دھارا ہردے سے یوں چلائی, اور کلوری کی دھارا ہردے سے یوں چلائی. یسوع تیرے ہوتے گناہ میں کیسے کروں. یسوع تیرے ہوتے خطا میں کیسے کروں. یسوع جب گناہ کا سوچا پھر یاد تیری آئی. جب گناہ کا سوچا پھر یاد تیری آئی, اور کلوری کی دھارا ہردے سے یوں چلائی, اور کلوری کی دھارا ہردے سے یوں چلائی. یسوع تیرے ہوتے گناہ میں کیسے کروں. یسوع تیرے ہوتے خطا میں کیسے کروں. یسوع تیرے ہوتے گناہ میں کیسے کروں. یسوع تیرے ہوتے خطا میں کیسے کروں. یسوع کبھی کبھی بغاوت کرتا ہے من, تجھ سے بھی سندر لگتا ہے دھن. کبھی کبھی بغاوت کرتا ہے من, تجھ سے بھی سندر لگتا ہے دھن. سونے کی چمک پیسے کی صدا تانے دے کون ہے تیرا خدا. تب میں گھٹنوں پر جھکتا ہوں, غالب آ کر یوں کہتا ہوں. یسوع تیرے ہوتے بکوں تو کیسے بکوں. یسوع تیرے ہوتے بکوں تو کیسے بکوں. یسوع تیرے ہوتے گناہ میں کیسے
कैसे करूं यीशु, तेरे होते खता मैं कैसे करूं यीशु। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, हाथों में तेरे डोर है। तू मेरी खातिर पाप बना, ये सोचता हूँ तो कहता हूँ यीशु, तेरे होते मैं नफरत कैसे करूँ यीशु, तेरे होते मैं नफरत कैसे करूँ यीशु, तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं यीशु, तेरे होते खता मैं कैसे करूं यीशु, तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं यीशु, तेरे होते खता मैं कैसे करूं। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तेरी हुजूरी आज मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल ले, क्योंकि खुदावंद जब तू मेरी ज़िंदगी में होगा तो तमाम गुनाहों से मैं बचूंगा, तमाम बीमारियों से मैं शिफा पाऊंगा। याद रखें, गुनाह भी एक तरह की बीमारी है। बीमारी फिजिकल होती है, लेकिन गुनाह एक स्पिरिचुअल बीमारी है। खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तेरा मस्कन हूँ, तूने मुझे अपने लिए फॉर्म किया है, तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है। ऐ खुदावंद मेरी ज़िंदगी में तू रह, मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल तू ले। और खुदा उनके कलाम के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं जो कि हमें बख्शा गया है, जो कि खुदा उनके मुंह की बातें हैं। उससे कहें, खुदावंद तेरा कलाम आज जब हम सुनने को हैं तो सिर्फ महज सुने नहीं बल्कि उस पर अमल करें, वो हमारी ज़िंदगी में जब बोया जाए तो फल लेकर आ सके। ऐ खुदावंद हमें छू इस वक्त अपने कलाम से भर, तेरी खादमा को जो तेरे कलाम को ऐ खुदावंद डिलीवर करे। ऐ खुदावंद उनके ऐ खुदावंद अल्फाजों को ऐ खुदावंद मसा करते हैं अभी से। ऐ खुदावंद तू खुद ऐ खुदावंद उन अल्फाजों को छू, ऐ खुदावंद वो उस तरीके से डिलीवर की जाएं जैसे तू चाहता है। ऐ खुदावंद वो जो तेरी मर्ज़ी है खुदावंद वो लोगों तक कम्युनिकेट किया जाए, ताकि ऐ खुदावंद आज तेरे लोग रिहाई पाएँ, आज़ादी पाएँ, सिराब हो सकें और कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, इसी दौरान अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। इस कोर्स के दौरान कहेंगे खुदावंद से, अपने रूह को भेज, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा। सोचों पे दे मसा, होठों पे दे
مساں، سوچوں پہ دے مساں، ہونٹوں پہ دے مساں، تاکہ میں کچھ بولوں ہالےلویا، تاکہ میں کچھ بولوں، بندھنوں کو کھولوں، بندھنوں کو کھولوں، ہاں بھیج روح کا مساں، بھیج روح کا مساں، بھیج روح کا مساں، بھیج روح کا مساں۔ اس سے کہیں اپنے کلام سے بھر دیا خداوند، اپنے کلام سے بھر، ندیاں تو جاری کر، اپنے کلام سے بھر، ندیاں تو جاری کر، تیرا کلام ہی بولوں ہالےلویا، تیرا کلام ہی بولوں، بندھنوں کو کھولوں، بندھنوں کو کھولوں، روح پاک آ، تن من میں بس جا، روح پاک آ، تن من میں بس جا، تیری ہی راہ پہ ہو لوں ہالےلویا، تیری ہی راہ پہ ہو لوں، بندھنوں کو کھولوں، بندھنوں کو کھولوں، قدرت ہے تیرا کلام، اونچا ہے تیرا نام، قدرت ہے تیرا کلام، اونچا ہے تیرا نام، تیرے ہی نام سے بولوں ہالےلویا، تیرے ہی نام سے بولوں، بندھنوں کو کھولوں، بندھنوں کو کھولوں، بھیج روح کا مساں، بھیج روح کا مساں، بھیج روح کا مساں، بھیج روح کا مساں۔ یس لارڈ، آج ہمیں چھو، ہم سے بول، ہم سے ہم کلام ہو، یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں،
میں چھو لوں پیار اس سے کروں میرے تو کان کھول سننا سکھا دے کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں میرے تو کان کھول سننا سکھا دے کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں یسوع کو دیکھوں ہاللویا، خدا کی تعریف ہو اس خوبصورت موقع کے لیے۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا، خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ تجھے پیار کرنا کتنا مبارک ہے، ان سب کے لیے مبارک ہے جو تجھے پیار کرتے ہیں، تیری وجہ سے ہم مبارک بنے ہیں۔ تیرا شکر ہو خداوند۔ خداوند تیرا کلام ہمیں مبارک کہتا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، ہم اپنی زندگیوں میں تیری مبارک حالیوں کو بہت زیادہ تجربے سے معلوم کرتے رہتے ہیں۔ آئی خداوند یسوع جی، تجھے پا کے ہم نے آسمان اور زمین کی خوشیاں پائی ہیں، آسمان اور زمین کو اپنا دوست بنایا ہے۔ آئی خداوند، یہ تو نے فضل کیا کہ ہم تجھے پا سکیں اور تجھے دوست بنا سکیں۔ آئی خداوند، ہماری روح تیری ہے، ہماری جان تیری ہے، ہمارا بدن تیرا ہے، اور اس دنیا میں آئی خداوند یسوع جی، دنیا کے جنگل میں تو نے آئی خداوند ہمارا چوگرد، ہمارا ارد گرد ہماری ذات باغ بنائی ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، جنگل کے قانون اصول آئی خداوند جو دنیا کو دکھ دیتے ہیں، خداوند اس میں تیری حضوری جو باغبان ہے ہماری زندگیوں کا، تو آئی خداوند اپنی پاک حضوری کو احاطے کے طور پہ ہمارے گرد رکھتا ہے اور ہمیں محفوظ کرتا ہے جنگلی قانون سے۔ اور آئی خداوند، جو ہماری زندگی میں تو ہونے دیتا ہے، اس سے آئی خداوند تو ہمارے لیے بھلائی کو جنم دیتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تیرے زندہ میٹھے پاک کلام کے لیے تیرا شکر ہو۔ تیرا شکر ہو خداوند یسوع جی، آج تو ہمیں مکاشفہ 12واں باب سکھائے گا۔ چاہتے ہیں خداوند تیرا روح ہمیں سکھائے، ہم تیرے روح سے سیکھیں، سمجھیں، تیری مانند بنیں، تجھے خوش کریں، تیری مرضی پہ چلیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے مکاشفہ 12واں باب اس کی 4تھی آیت کا پہلا حصہ سیکھا تھا وہاں تک، اور ابھی ہم مکاشفہ 12واں باب اس کی 4تھی آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس بچے کو نگل جائے۔ تو اب ہم اس آسمانی نظارے کا اگلا ایک اور سین کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اژدہا ہے، وہ یہاں عورت ہے، وہ اژدہا عورت کے سامنے جا کھڑا ہوا ہے ایک خاص مقصد کے ساتھ۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب وہ عورت جو حاملہ ہے اس سے جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نگل جائے۔ تو یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اژدہا یہ ابلیس ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ عورت کی زندگی کے اندر عورت کے پاس رہے، بچہ عورت کے پاس نہ رہے، یعنی
جتنے لوگ جنہوں نے یسوع کو اپنی زندگی دے دی ہے، جنہوں نے یسوع کو اپنے اندر لے لیا ہے، وہ یسوع مسیح کا کوئی اظہار کر نہ سکیں، وہ یسوع مسیح کے مطابق اپنی زندگی کو گزار نہ سکیں، وہ یسوع کو نگلنے کے لیے وہ اس عورت کے سامنے جا کے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے یہ کام صرف پہلی دفعہ بھی نہیں کر رہا کہ وہ اسرائیل کے سامنے جا کے کھڑا تاکہ اس بچے کو نگل جائے، بلکہ ہم اس کا ذکر متی 2 باب کی 13ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں، جب اسرائیل کی ایک بیٹی مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو جنم دیا تھا تو اس نے اس وقت یسوع کو نگلنا چاہا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں متی 2 باب اس کی 13ویں آیت کہ اس وقت اژدہا نے کیا کیا، لکھا ہوا ہے متی 2:13، جب وہ روانہ ہو گئے، کون روانہ ہو گئے؟ مجوسی آئے تھے، سجدہ انہوں نے کیا جب وہ روانہ ہو گئے، تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کریں۔ اب مجوسی جب چلے جاتے ہیں تو خدا کا فرشتہ جبرائیل فرشتہ وہ یوسف کو بھی خبر دیتا ہے، یوسف کو کہتا ہے کہ ہیرودیس نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے کہ وہ اس بچے کو مار دے، یسوع کو مار دے۔ تو ہیرودیس کے اندر اس وقت بھی کون آیا تھا؟ یہ لال اژدہا آیا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہیرودیس میں تجھے ابھارتا ہوں، تو اس بچے کو قتل کر۔ وہ ہر ایک کے سامنے اس کی سوچ کے مطابق کوئی نہ کوئی وجہ اسے دیتا ہے۔ تو اب ہیرودیس کے ذہن میں کیا وجہ تھی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، لیکن یہودیوں کا بادشاہ تو میں ہوں، میں اسے یہودیوں کے بادشاہ کو میں بڑھنے نہیں دوں گا، میں اسے مار دوں گا۔ تو اس وقت اسرائیل کے سامنے بھی یہ ہیرودیس جو ہے وہ جا کھڑا ہوا تھا اور بچے یسوع کو نگلنا چاہتا تھا، لیکن اسرائیل کے بہت سارے جو اور دوسرے سٹارز تھے جو بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے، جنہوں نے ابھی اسرائیل میں اور بڑھنا تھا، اسرائیل کے خدا کی پیروی کرنی تھی، یہ اژدہا ان کو نگل گیا۔ لیکن وہ نگلنے کے لیے کیا آیا تھا؟ یسوع کو نگلنے کے لیے آیا تھا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے کو ساتھ لے، اس کی ماں کو ساتھ لے، اور کہاں چلا جا؟ مصر میں چلا جا، اور تو وہاں پہ کب تک رہنا؟ جب تک میں تجھے نہ کہوں، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کریں۔ اس وقت خدا نے اسے کون سی پناہ گاہ دی؟ مصر دی۔ ساری دنیا خدا کی ہے۔ یسوع مسیح کو ایک دفعہ شاگردوں نے کہا کہ تو کیوں دوبارہ یروشلم جانا چاہتا ہے جبکہ ابھی تجھے لوگ سنسار کرنا چاہتے ہیں؟ یسوع نے کہا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے ہیں؟ اگر کوئی دن کو چلے تو دن کی روشنی پاتا ہے، اس لیے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا۔ تو روحانی طور پہ ہم دیکھیں تو وہ روشنی جو خدا باپ کی طرف سے جو اس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو وقت ہوتا ہے وہ روشنی کا وقت ہے، جو جگہ خدا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہے وہ روشنی کی جگہ ہے۔ تو اس وقت خدا نے جو جگہ مقرر کی، کیونکہ پوری دنیا خدا کی ہے، خدا نے یہ جگہ مقرر کی کہ یسوع کو لے کے یوسف آپ مصر میں چلے جاؤ اور آپ وہیں پہ رہنا جب تک میں آپ کو نہ کہوں۔ تو ہم یہاں پہ اس لال اژدہا کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی لال اژدہا ہے جس نے ایک وقت میں اس یونانی حکمران کے وسیلے سے، اینٹیوکس اپیفینس کے ذریعے سے، اس نے اسرائیلی بہت سارے لوگوں کو مارا تھا۔ اس وقت ہیرودیس کے وسیلے سے وہ یسوع مسیح کو نگل جانا چاہتا ہے۔ اب آخری وقت میں پھر دوبارہ وہ یہی کام کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کو اس جو عورت یسوع کو جنم دینے والی ہے، یعنی یسوع مسیح کو قبول کر کے یسوع میں نئے سرے سے پیدا ہو چکی ہے، اسے یسوع مسیح میں نہ رہنے دیں، اس میں سے یسوع کو وہ کھا جائے، نگل جائے۔ آگے مکاشفہ 12واں باب اس کی 5ویں آیت یہاں لکھا ہے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا،
اور اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ تو اس وقت بھی خدا نے یسوع کی حفاظت کی تھی، اور یسوع جو اس وقت چھوٹا بچہ تھا اسے ہیرودیس کے اندر آ کے ابلیس اژدہا نگل نہیں سکا تھا۔ ابھی بھی جب یہ عورت جو ہے اس نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے، یسوع مسیح کا اظہار کر رہی ہے، یسوع یسوع کہہ رہی ہے، یسوع کی پیروی کر رہی ہے، اس نے یسوع کو جنم دیا ہے۔ جنم دینا یعنی یسوع مسیح کی زندگی میں چلنا شروع کرنا، یسوع مسیح کے نور میں چلنا شروع کرنا، یسوع کے بتائے ہوئے اصول قوانین کو اپنانا شروع کرنا۔ تو جب اس میں سے اس عورت نے یسوع کو جنم دیا تو کیا ہوا ہے؟ وہ بیٹا جنی، اور وہ لڑکا کون سا والا، کس لڑکے کو اس نے جنم دیا ہے؟ جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پہ حکومت کرے گا۔ تو یہ خصوصیت کس کی ہے؟ یسوع مسیح کی ہے۔ اور اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اور جس وقت یسوع مسیح زمین کے اوپر جب اس نے جنم لیا تھا مریم کے وسیلے سے، اس وقت بھی خدا کی حفاظت کہاں سے تھی؟ آسمانوں سے تھی۔ اور وہ زمین پہ یسوع مسیح چل پھر رہے ہیں، لیکن وہ کہاں پر ہیں؟ خدا کی حضوری میں پروٹیکٹڈ ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم لوگ بھی یسوع کو قبول کرتے ہیں، جب یہ عورت نے یسوع کو قبول کیا ہے، اس کے اندر جو یسوع مسیح یسوع کو وہ اپنی زندگی میں رکھ کے پریکٹس کر رہی ہے، یسوع کو زندگی میں رکھ کے چل پھر رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، تو اس کے اندر جو مسیحت ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ اس کی مسیحت، اس کا خداوند میں چلنا، اس کی حفاظت کہاں سے کی جا رہی ہے؟ آسمان سے کی جا رہی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ کوئی بھی تمہیں میرے ہاتھ سے، میرے باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میرا باپ زوراور ہے، میرا باپ بااختیار ہے، اور جتنی بھیڑیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں ان کو شیطان چھین نہیں سکتا۔ تو جتنے مسیحی اس کے ہاتھ میں ہیں وہ آسمانی مقاموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آدم ذات کے طور پہ تھا تو وہ کہاں تھا؟ باپ کی حضوری میں تھا، اس کی حفاظت باپ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ پھر یہی بات کہ یسوع مسیح لوہے کے عصا سے حکومت کریں گے، اس کا ذکر ہمیں مکاشفہ 19:15 میں بھی نظر آتا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ تو یہ جو لوہے کا عصا ہے یہ بادشاہت کا عصا، اس کے منہ سے تیز دودھاری تلوار نکلتی ہے، وہ کلام خدا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے مطابق سب ظہور میں آتا ہے۔ اس کے کہنے سے دنیا بنی تھی، اس کے کہنے سے دنیا اپنی سزا کو حاصل کرے گی۔ اس کے منہ سے تیز دودھاری تلوار نکلتی ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے قادر مطلق کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ یہ ہلاہل کے انگور ہیں، یہ زہریلے انگور ہیں، یہ وہ والے انگور جو یعنی وہ لوگ جو خدا کی راہوں پہ نہیں چلتے ہیں۔ تو جو بچہ اسرائیل نے جس کو جنم دیا وہ کون سا بچہ ہے؟ جو لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا اور کر رہا ہے۔ پھر یہ والی بات بھی کہ جو مسیحی ہیں جب وہ مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آسمانی مقاموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم افسیوں 2 باب اس کی 6 آیت میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لکھا ہوا ہے مکاشفہ 2 باب اس کی 5ویں 6 آیت، یہاں لکھا ہے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ خدا باپ نے کیا کیا کہ زمین پہ، جب ہم زمین پہ، میں، آپ، ہم سب جو مسیحی زمین پہ ہیں، جب ہم اپنے قصوروں سے رہائی پاتے ہیں خدا باپ کے فضل کی وجہ سے، وہ ہمیں وہ سمجھ دیتا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ کہنے کی سمجھ کو
کہیں کہ ہاں یہ گناہ ہے اور ہم گناہ کی زندگی نہیں گزاریں گے. کیونکہ ایک وقت تھا جب ہم گناہ کو بڑے سنبھال کے رکھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ گناہ پہ اگر کسی نے کوئی انگلی اٹھائی تو اس کا مطلب ہے اس نے میری ذات پہ انگلی اٹھائی ہے، اس نے میری ذات کو ڈاؤن کیا ہے. تو ہم اپنے گناہوں کو اپنی یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میری عزت کا معاملہ ہے، کوئی میری عزت پہ نہ بولے، تو ہم کبھی اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے جب تک یسوع مسیح میں نہ آ جائیں. لیکن جب یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم گناہوں کی نسبت مردہ ہو جاتے ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے ہیں. اور جب کوئی گناہ، خطا، غلطی اور خدا ہمیں اس کا احساس دلائے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں کہ میرے اندر یہ سوچ تھی، خدا نے مجھے اس سوچ سے آزاد کیا ہے. دوسرے لوگوں کے سامنے خدا باپ کو جلال ملے اور اس کی گواہی پیدا ہو. تو جس وقت ہم گناہوں کی نسبت مردہ تھے، اس وقت خدا نے کیا کیا، ہمیں زندہ کیا. ہمیں گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، یعنی کہ گناہ کر کر کے ہم خدا کے لیے مرے ہوئے تھے. یعنی خدا کے لیے ہماری زندگی میں زندگی نہیں تھی، ہم خدا کی زندگی میں زندگی نہیں گزار رہے تھے، ہم گناہوں کے سبب سے مرے ہوئے تھے. تو خداوند نے کیا کیا، خدا باپ نے ہمیں مسیح میں زندہ کیا. کیونکہ جب ہم نے عدن میں پھل کھایا، اسی وقت سے ہم بنی آدم، تمام بنیوں انسان مر گئے، کیونکہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا. لیکن خدا باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمارا رشتہ اپنے ساتھ جوڑا، اور پھر اس نے ہمیں زندہ کیا، کیونکہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مر چکے ہوئے تھے، اور ہمیں مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا یعنی زندہ کیا. ہمیں خدا باپ نے کیا کیا، صلیب پر ہمارے گناہوں کو اس نے فضل دیا کہ ہم صلیب پر انہیں کیلوں سے اس کے ساتھ اپنی مرضی سے جڑ سکیں کہ خداوند وہ جو تو نے سب کے گناہ اٹھائے تھے، اس میں خداوند میرا یہ گناہ میں اپنی مرضی سے تجھے دیتا ہوں. تو نے اس میں ہر آنے والی نسل کے گناہوں کو شامل کیا ہوا تھا، اور میں اپنے اس گناہ کو بھی تجھے دیتا ہوں اور اپنے گناہ سے فارغ ہوتا ہوں، آزاد ہوتا ہوں. تو خدا باپ نے ہمیں بھی، جب ہم اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، اس نے ہمیں جلایا، زندہ کیا، اور کہاں بٹھایا، آسمانی مقاموں پہ. تو ہم یہ حوالہ کیوں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس عورت کا بچہ یکا یک آسمانی مقاموں تک پہنچا دیا گیا. تو یسوع جب ہمارے اندر جنم لیتا ہے تو ہم بھی یسوع مسیح میں ہو کے آسمانی مقاموں تک محفوظ ہوتے ہیں. اور جو یسوع ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. وہ یسوع جو خود جسمانی صورت میں آیا، اسے بھی کوئی انسان مار نہیں سکتا تھا جب وہ بچہ تھا. اور جب اسے صلیب پہ چڑھایا گیا تو بھی اس نے یہ بات کہی کہ کوئی مجھے نہیں مار سکتا، کوئی میرے سے میری جان نہیں لیتا، میں اپنی جان آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے. تو اژدہا کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ یسوع کو مار سکیں. یسوع مسیح زندہ ہے، اور اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ ہیں، اور یسوع مسیح بھی آسمانی مقاموں میں ہیں. اور جب وہ زمین پہ تھا تو پھر بھی آسمانی مقاموں میں وہ تھا روحانی طور پہ. مکاشفہ 12واں باب 6 آیت میں آگے ہم اور آگے سین دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. تو ہمیں خدا کے کلام میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری وقت ہوگا. آخری 3.5 سال کی بات کی جا رہی ہے، مخالف مسیح کے آخری 3.5 سال کی بات. کیونکہ جو پہلے کے 3.5 سال ہیں وہ بھی دکھ کے ٹائم ہیں، وہ بھی جو دشمن ہے وہ اپنی حیوانیت کو دکھائے گا. لیکن جو آخری 3.5 سال ہیں وہ بہت زیادہ عروج پہ اس کی حیوانیت ہوگی. کیونکہ پہلے 3.5 سال میں وہ اسرائیل کو دکھائے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے چنو، مجھے اپنا مسایہ بنا کے سامنے لے کے آؤ، میں آپ کو ہیکل بنا کے دوں گا. اور پھر وہ لوگوں کو متفق کرے گا کہ ہاں ان کے لیے یہ جگہ ہونی چاہیے. سب کے ذہنوں کو، کیونکہ یہ ابلیس ہے جو پہلے ہی ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، وہ ابلیس کی بات کو سن لیتے ہیں. اور لیکن ان کے یہ جو دنیا کے حکمران ہوں گے، ان کے اپنے دل میں کیا ہوگا کہ ایک
ایک دھوکہ دینے والی روح ہوگی کہ اچھا ہم بنانے دیتے ہیں، بعد میں ہم اسی ہیکل کو اپنے میں لے لیں گے، اپنی متحدی میں لے لیں گے، ہم اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ جو مخالف مسیح ہے پہلے 3.5 سالوں میں لوگوں میں کہے گا کہ میں تم میں پیس قائم کر رہا ہوں، اور بڑے پیسفلی، بڑے آرام سے، سکون سے یہاں پہ ہیکل بننے دو۔ ہیکل بن جائے گی، آخری 3.5 سال میں وہ عہد کو توڑے گا۔ پہلے 3.5 سال میں عہد کو باندھے گا، اور آخری 3.5 سال میں وہ سارے اپنے جو اس نے دھوکے دہی سے جو باتیں کہی ہوں گی ان کو توڑ کے اپنے آپ کو خدا بنا کے ہیکل میں بیٹھے گا۔ تو یہ جو عورت ہے یعنی اسرائیل، اس کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس کی پرورش کرے گا۔ پرورش میں ہر ایک چیز جو ہمیں دنیا کے لیے، دنیا میں نیڈ ہے، وہ ہر ایک چیز خدا اس کو دے گا، خدا اس کی پرورش کرے گا۔ اور جو مخالف مسیح ہے وہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود بھی اس کو ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو باقی تمام مسیحی ہیں ان کے اوپر، ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو اس کی چھاپ نہیں لے گا اس سے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ لیکن اسرائیل کا یہ والا حصہ جس نے مخالف مسیح کی چھاپ نہیں لی، خدا اس کی حفاظت کرے گا، لکھا ہوا ہے۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی۔ تو ہمیں جگہ کا ذکر نہیں ملتا، اور بیابان کا نہیں پتہ کون سا بیابان ہے، کون سی جگہ ہے۔ اور کیونکہ جو خدا کا جو سا ایریا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اس کی آتشی دیوار جو ہے وہ بغیر باؤنڈریز کی ہے، اس کی کنگڈم جو ہے بغیر حدود کے ہے۔ تو جو اسرائیلی لوگ، یہ والے اسرائیلی لوگ جو آخری وقت میں یسوع کو اپنی زندگی دیں گے، یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں گے، خدا ان کی حفاظت کرے گا۔ اور خداوند کو پتہ ہے اس چیز کے لیے بھی کہ کیا دنیا کے جہاں جہاں بھی یہ حصے میں ہیں، خدا ان کی وہاں اسرائیل میں ان کو ویسے ہی رہنے دے گا اور خدا ان کی حفاظت کرے گا، یا خدا ان کو کسی خاص ایریے میں لے جائے گا اور وہاں پہ خدا ان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو آخری اس وقت میں مقرر کیے گئے ہیں، جو اس عورت کا حصہ ہیں، یعنی آخری وقت کے ایماندار مسیح کو قبول کرنے والے، ان کو ابلیس اپنی پوری کوشش سے بھی نقصان نہیں دے سکے گا۔ اور خدا نے ان کے لیے اپنی حضوری، اس کی حضوری پناہ گاہ ہے، اس کی حضوری کی پناہ میں جو طریقہ اس نے رکھا ہے کہ ان کی حفاظت کرے وہ کرے گا، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے وہ بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی، اس کی پرورش کی گئی۔ کتنے دن تک؟ 1260 دن تک۔ یہ 1260 دن جو ہیں ان کو مختلف طرح سے بیان کیا گیا ہے بائبل میں، مختلف حوالہ جات میں۔ اس کے لیے ایک تو یہ کہ دنوں کے حساب سے بتایا گیا ہے کہ دن کتنے ہوں گے، 1260 دن ہوں گے، جو مخالف مسیح جس میں بہت بری طرح سے اپنا کام کرے گا، حکمرانی کرے گا، دکھ دے گا۔ اس کو دنوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے 42 مہینے کا ذکر کیا گیا ہے، سالوں کے حساب سے 3.5 سال کہا گیا ہے۔ اس کو ایک اور بھی طور پہ بیان کیا گیا ہے، ایک دور اور دوروں اور نیم دور، یہ اس کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم اب وہ مختلف حوالہ جات دیکھیں گے جہاں پہ خدا کے کلام میں یہ نمبر دیا ہوا ہے کہ 1260 دن۔ تو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ نمبر ہے جو 1260 دن تک اس عورت کی، یعنی اسرائیلی ایمانداروں کی خدا حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن اسی دوران ہم اور حوالہ جات میں بھی دیکھیں گے اور کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ دانیل اس کا 7واں باب اس کی 25 آیت کو دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہمیں یہ جو وقت ہے، وقت بتایا گیا ہے۔ تو دانیل 7 باب اس کی 25 آیت یہاں لکھا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے۔ تو عورت کو خدا نے حوالہ نہیں کیا،
عورت کو یعنی اسرائیلی ایماندار آخری وقت کے ان کو خدا اپنی پناہ میں اس نے رکھا ہوا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے۔ ابلیس نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس بچے کو اس میں سے نکل جائے، یعنی وہ بچے کو یسوع کو اپنی عملی زندگی میں نہ لے سکیں، لیکن جو دوسرے مسیحی ہیں یا دوسری دنیا، ان کے لیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ پہلی بات کہ ہم اس مخالف مسیح کا ذکر اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کے خلاف کیا کرے گا؟ باتیں کرے گا۔ کس کے خلاف؟ حق تعالیٰ کے خلاف۔ دنیا کے جتنے نظام ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ساری بے راروی، وہ سارا کچھ، ہم ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس اژدہا نے ابھی ہی یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے کہ اس نے مسیح کے خلاف، خدا کے خلاف، بائبل کے خلاف ہر ایک چیز کو جھٹلایا ہے، اور وہ خدا کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا۔ تو خدا کی باتوں کو سنبھالنے والے جو یسوع کی باتیں کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو مقدسین ہیں، ان کو وہ کیا کرے گا؟ تنگ کرے گا۔ وہ کس چیز کو بدلنے کی کوشش کرے گا؟ مقررہ اوقات کو۔ مقررہ اوقات کون کون سے ہیں؟ خدا نے کہا تھا ایک میں تمہارے لیے وقت یہ مقرر کرتا ہوں کہ سبت کے دن کو تم نے پاک ماننا ہے، تم نے میری حضوری میں آنا ہے۔ وہ سبت کو کے مقررہ اوقات کو بدلنے کے لیے کام کرے گا۔ جو خداوند نے کہا کہ جو میں نے کام کیے ہیں ان سب کو یاد رکھنا، ان کو سیلیبریٹ کرنا۔ میں کیونکہ پرانے عہد نامے میں خدا نے وہ عیدیں بتائی ہیں کہ میں نے یہ عیدیں تمہیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم میرے یہ والے مہربانیوں کو، میرے ان کاموں کو، میرے ان بڑے بڑے فضلوں کو یاد کرنا۔ تو خدا نے جو مقرر اوقات دیے، جو خدا نے شریعت دی ہے، اس سب کچھ کو بدلنے کے لیے ابلیس کام کرے گا اور کوشش کرے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی پیروی کرنے والے کتنی دیر تک، اس کی پیروی کرنے والے بھی اور پوری کی پوری دنیا بھی کتنی دیر تک اس کے حوالے ہوگی؟ ایک دور یعنی 1 سال، اور دوروں یعنی 2 سال، اور نیم دور یعنی آدھا سال۔ تو یہ جو 3.5 سال ہیں، یہ 3.5 سال ابلیس کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ بہت زیادہ دنیا کو دکھ دے، اور وہ اپنے کاموں میں بڑا کامیابی سے اس کو کرتا رہے گا۔ پھر ہم دانیل اس کا 9واں باب اور اس کی 27 آیت دیکھیں تو یہاں پر بھی اس وقت کا ذکر دیا گیا ہے۔ لکھا ہوا ہے وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ تو یہ مخالف مسیح کا جو سا وقت ہے اسے 1 ہفتہ یعنی 7 دن اس طور سے بھی بیان کیا گیا کہ 1 ہفتہ لکھا ہوا ہے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے عہد قائم کرے گا۔ اس نے یہ کہا کہ بھی ہاں میرا عہد چلتا رہے گا، میں نے جو کچھ آپ سے اچھی باتیں کی ہیں میں ان پہ عمل کرتا رہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بادشاہت کے دوران تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، تمہارے لیے فائدہ مند ہی ہوں گا۔ تو اس نے 1 ہفتے کے لیے کیا کیا ہے؟ عہد قائم کیا ہے۔ لیکن جب ابھی آدھا ہفتہ ہی گزرا ہے یعنی 3.5 سال جو ہوئے ہیں، اس نے آدھے ہفتے میں ہی اپنا جو سا عہد ہے توڑ دیا۔ لکھا ہے نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، یعنی ہیکل کو وہ پامال کرے گا، ہیکل کو ناپاک کرے گا اور اپنے آپ کو وہاں پہ خدا بنائے گا۔ پھر ہم اسی کی اگلے حصے میں دیکھ رہے ہیں دانیل 9:27 کا اگلا حصہ کہ وہ جب ایسا کرے گا تو ہیکل کو اور خدا کے لوگوں کو دکھ دینے کے لیے، اور وہ کیا کرے گا؟ لکھا ہوا ہے اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ تو وہ یہ جو مخالف مسیح ہے یہ کیا کرے گا کہ ہیکل کو ناپاک کرے گا، اور یروشلم کو اور خدا کے لوگوں کے گرد، ہیکل کے گرد وہ کیا کرے گا؟ ان فصیلوں کے اوپر اجاڑنے والی مکروہ چیز۔ تو یہ اجاڑنے والی مکروہ چیز کون ہے؟ یہ آرمی ہے،
آرمی کی مدد سے، وہ اتھارٹیز کی مدد سے یہ اپنا کام نکالے گا کہ کوئی بھی اگر آئے مجھے ہٹانے کے لیے تو تم سب لوگ مدد کرنا، بلکہ اس کے اپنے اندر ہی شیطانی تاثیریں ہوئیں گی اور وہ آرمی کو بھی استعمال کرے گا، اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی جہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی۔ تو کوئی بھی جو مخالف مسیح کا سامنا کرے گا، مخالف مسیح سے مارے گا، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر مقرر ہوگی پر آئے گی۔ تو اجاڑنے والا کون ہے؟ مخالف مسیح ہے۔ تو اجاڑنے والے پر کون سی چیز آئے گی؟ وہ بلا آئے گی۔ بلا کون سی؟ جو خدا نے اس کے لیے پنشمنٹ مقرر کی ہے، اور وہ ابلیس اس پنشمنٹ کو سہے گا۔ اژدہا، مخالف مسیح اور جھوٹا نبی، خدا ان کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ہم خدا کے کلام میں سے آگے دیکھتے ہیں دانیل اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ تو یہاں پر دانیل 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت، یہاں پر بھی وقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ لکھا ہوا ہے، اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، 1290 دن ہوں گے۔ تو یہاں پر خداوند نے دنوں کو تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کیا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، 1290 دن ہوں گے۔ تو دائمی قربانی موقوف کی جائے گی، یعنی کہ وہ جو پہلے 3.5 سال ہیں اس میں تو شیطان نے اپنا عہد باندھا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، مدد کروں گا، لیکن جو بیچ کا ٹائم جہاں پہ اس نے عہد توڑ دیا، تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جب دائمی قربانی کو آخری 3.5 سال میں جب دائمی قربانی کو موقوف کرے گا اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کیا؟ آرمی، اور وہ اپنا جو بت ہے وہ بھی نصب کرے گا، اپنے آپ کو بھی ہیکل میں بٹھا لے گا۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت سے 1290 دن ہوں گے۔ تو یہ 1290 دن یعنی کہ 30 دن اور ایڈ کیے گئے ہیں۔ تو ویسے 1260 دن کا ذکر ہے، لیکن جو ایک جیسے ہوتا ہے کہ ایک پروسیس کا ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت جو شروع ہو چکا ہے کہ ابلیس کی کنگڈم کا خاتمہ 1260 دن، لیکن اس میں اور 30 دن اور ایڈ کر کے تو 1290 دن کا ذکر کیا گیا ہے مکاشفہ 12ویں باب کی 11ویں آیت میں۔ اور پھر ہم اسی میں تھوڑا سا اور ایڈیشن دیکھتے ہیں۔ 1260 دن کی بجائے پہلے 1290 دن 390 دن بتائے گئے ہیں، لیکن 1290 دن، لیکن ایک اور حوالہ جس میں اور تھوڑا سا ہم آگے چلے جاتے ہیں تو دانیل 12واں باب اس کی 12ویں آیت ہے۔ یہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کریں۔ تو کون لوگ مبارک ہیں؟ جو اور تھوڑا سا وقت اور آگے جا کے انتظار کرتا ہے، تو وہ ہے 1335 روز تک انتظار کرے، وہ مبارک ہے۔ تو ہم نے دانیل 12واں باب اس کی 12ویں آیت میں یہ 1335 دن کا ذکر پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1335 دن، یعنی کہ جو 3.5 سال کی بجائے ہم آگے 3 سال 6 مہینے کی بجائے تقریباً 9 مہینے تک چلے جائیں تو بادشاہت، شیطانی بادشاہت کے ختم ہونے میں ایسا ہمیں ٹائم نظر آتا ہے۔ پھر ہم مکاشفہ 11واں باب اس کی دوسری آیت کو دیکھیں تو یہاں پر مہینوں کی صورت میں اس وقت کو بتایا گیا۔ لکھا ہوا ہے، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دیا گیا ہے، اور وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی۔ تو خداوند نے یہاں پر اس وقت کا ذکر کیا
مہینوں کی صورت میں کہ جو غیر قومیں ہیں وہ مقدس مقام کو وہ پامال کریں گی کتنے مہینے تک؟ 42 مہینے تک۔ تو اس لیے خداوند نے کہا کہ جو آؤٹر کورٹ ہے، جو باہر والا ہیکل کا باہر کا حصہ ہے، اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ کس کو دیا گیا ہے؟ غیر قوموں کو دیا گیا، تاکہ وہ اس سے پامال کریں۔ تو ابھی ہمارے پاس کچھ اور حوالہ جات بھی ہیں جو ہم 2 اور حوالہ جات دیکھیں گے جو ہمیں یہ وقت کو بتاتے ہیں، وقت کے لیے ہی وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا کیا ہوگا۔ تو ہم نے ایک بات تو دیکھا کہ ان 3.5 سالوں میں خدا کے لوگ ہیں اسرائیل میں سے جو یسوع کو قبول کریں گے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا انہی 3.5 سالوں میں اور کیا ہو رہا ہوگا، جو ابلیسی تاثیریں ہیں وہ مسیحوں کو مار رہی ہوں گی، ہیکل کو پامال کر رہی ہوں گی۔ پھر ہم ایک اور بات بھی دیکھتے ہیں کہ ان 3.5 سالوں میں اور کیا ہو رہا ہوگا۔ تو مکاشفہ 11ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں گے۔ تو وہ وقت جس وقت منادی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، کوئی وقت نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میں یہ جو 2 گواہ ہیں یہ آئیں گے اور یہ 3.5 سال تک نبوت کریں گے۔ پھر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، مکاشفہ 13واں باب اس کی 5ویں آیت۔ تو مکاشفہ 13:5 میں لکھا ہوا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ تو وہ سارے اس وقت میں کیا کرتا رہا ہے کہ کفر بولتا رہا ہے، اور خدا کو چاہتا ہے کہ وہ ہر زندگی میں سے خدا نکل جائے، کسی زندگی میں وہ خدا کو نہ رہنے دے۔ تو خدا کی تعریف ہو کہ خداوند نے ہمیں آج اپنے کلام میں سے ان آیات کو سیکھنے کا فضل دیا۔ خداوند کے فضل سے جب ہمیں خدا دوبارہ موقع دے گا، ہم مکاشفہ 12ویں باب کے اگلے حصے کو بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے اس وقت ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، خدا باپ تیری تعریف ہو۔ خداوند ہمارا وقت تیرے لیے، ہماری جان تیرے لیے، ہماری روح تیرے لیے، ہماری سوچیں تیرے لیے، ہماری آئی خداوند ساری ترجیحات تیرے لیے، ہمارا دل دماغ خیال سوچیں تیرے لیے۔ آئی خداوند یسوع جی، یہ سب کچھ جو ہم بولتے ہیں کہ ہم تجھے اہمیت دیتے ہیں، فضل دے خداوند، ہم 100% تجھے اہمیت دیں۔ آئی خداوند کسی وقت بھی تیری پاک اہمیت کو اپنی زندگی سے جانے نہ دیں۔ ہم پہ رحم کر، کرم کر، مہربانی کر۔ اے باپ رحم کر، اے باپ رحم کر، ہمیں معاف کر اور اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔